अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वालिद गूंगे और बहरे थे। वो ना सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे, बस हाथ के इशारों से बात को समझते थे। मेरी अम्मी का उन पर बहुत रौब था। वो अम्मी की हर बात मानते थे। हम 4 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मुझसे 2 बड़ी बहनें थीं, फिर मैं और फिर मुझसे एक छोटी बहन थी। मैं अपनी सब बहनों से हसीन थी। मैं यहाँ से गुजरती, लोग पलट पलट कर मुझे देखते थे। जब मैं मैट्रिक में थी तभी से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं अपनी दोनों बहनों से बड़ी लगती थी। जो भी देखता वो रिश्ते का कहता, लेकिन मैं साफ इनकार कर देती। उसकी शादी नहीं करूँगी। अभी मेरी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी मैं इसकी शादी नहीं कर सकती थी। फिर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन जैसे ही मुझे जॉब मिली उसके बाद मेरी अम्मी ने मेरी शादी का शोर मचा दिया। हर रिश्ते वाली को मेरी शादी के लिए कह दिया। वो ख़ानदान से हटकर किसी बड़े घराने में मेरा रिश्ता करना चाहती थी। आए रोज़ घर में कोई ना कोई रिश्ता आता, जो आता मुझे पसंद करके चला जाता, लेकिन अम्मी रिजेक्ट कर देती और कहती कोई ऊंचे घर का रिश्ता तो दिखाओ। बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते हैं तो जल्दी से मेरा रिश्ता तय करती। फिर मेरी शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती और मेरे ससुराल वाले भी हर चीज़ मेरी पसंद से और बहुत महंगे और आलीशान खरीदते। मेरी अम्मी मेरी बारात का इंतज़ाम करती और मुझे बहुत बेहतरीन पार्लर से तैयार करवाती, लेकिन जैसे ही बारात आती मुझे ब्राइडल रूम में बिठा देती और कुछ देर बाद मेरे वालिद आते और मुझे चादर पहनाकर घर ले आते और कमरे में बंद कर देते और मेरी अम्मा शादी हाल में शोर मचा देती कि मैं भाग गई हूँ। मैं बहुत गमज़दा होती कि अम्मी अब्बू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर क्यों वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरे साथ ये वाक़या पहले 2 दफ़ा हो चुका था, इसलिए अब की बार मैंने अपनी सहेली को दुल्हन के कपड़े पहनाकर घूंघट डाल दिया ताकि किसी को शक न हो, और ख़ुद चादर लेकर बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद मेरी सहेली को चादर पहनाकर घर ले आए और कमरे में बंद कर दिया। इधर शादी हॉल में मेरी अम्मी ने शोर डाल दिया कि मेरी बेटी भाग गई है। ये सब देखकर मेरी आंखें यकीन ना कर सकीं। मेरी अम्मी मेरे लिए ऐसा कह रही हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म ना हुई और उसके बाद जो मैंने देखा तो दिमाग में चक्कर आ गया। दूल्हा उठकर आया और मेरी अम्मी को पकड़कर अपने साथ। मेरा नाम सायमा है, मेरी अम्मी का नाम नौरीन है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं अब तक गैर शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बार शादी टूट चुकी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू की वजह से टूटी। मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरी बाकी बहनें मुझसे जेलस होती थीं कि मेरी अम्मी की सारी तवज्जो मेरी तरफ है और मेरे अब्बू का नाम दिलशाद है, और वो मेरी अम्मी की बात तो ऐसे मानते हैं जैसे कोई ग़ुलाम अपने मालिक की बात मानता है। मेरे वालिद एक परचून की दुकान पर मुलाजमत करते थे। शुक्र है घर अपना ज़ाती था और ऊपर वाले हिस्से पर किराएदार थे। भाभी बीए करके नौकरी की तलाश में था भाई भी नहीं बीए करके नौकरी की तलाश में था, मगर अभी तक बेरोज़गार था। हम सारी बहनों को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन वालिद की इतनी इस्तात नहीं थी कि वो हम सबको पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुझे आगे बढ़ाया। मैंने जब भाई के बराबर बीए कर लिया तो मुझे अपने वालिदैन पर बहुत रहम आया, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। मैंने उनसे नौकरी का कहा तो वो गुस्से हो गए और साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे मुस्तकिल इसरार पर बार बार मनाने पर उन्होंने मुझे नौकरी की इजाज़त दे दी। मेरी तालीम इतनी ज़्यादा ना थी, ना ही मेरे पास पहले किसी नौकरी का तजर्बा था, लेकिन फिर मुझे यकीन था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं हुस्न की दौलत से मालामाल थी। मैं जब नौकरी के लिए गई तो मेरे तवक्को के मुताबिक मुझे पहली जगह पर ही नौकरी मिल गई। कंपनी बहुत बड़ी थी और मेरी तनख्वाह मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। जब पहली तनख्वाह मिली तो मैंने अपने सब घर वालों को ले जाकर बड़े से होटल से खाना खिलाया। सब बहुत खुश थे। अचानक मेरी अम्मी ने मेरी शादी का शोर मचा दिया, जिस पर अब्बू ने हाथ के इशारे से कहा कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, फिर मेरा नंबर आएगा। मगर घर आकर अम्मी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि अब वो चाहते थे कि पहले मेरी शादी हो। मैं अपनी सब बहनों से खूबसूरत थी। हर कोई अम्मी से मेरी तारीफ़ करता और मेरे बारे में ही पूछता था। मैं अपने घर में अम्मी के साथ या कमरे में पढ़ाई में लगी रहती थी। मेरे साथ मेरी बहनों को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था,
لیکن امی نے کسی کو 10ویں کلاس کے آگے پڑھنے نہیں دیا۔ اب میری جاب بھی لگ چکی تھی۔ دن اچھے گزر رہے تھے کہ اچانک میری امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میری بہنیں میری شادی کا سن کر تو پاگل ہو رہی تھیں۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ پہلے ان کی شادی کریں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر امی مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی، میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں بننے کی کوشش نہ کر۔ مجھے کس کی شادی پہلے کرنی ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ میرے والدین اتنے امیر نہ تھے، اس کے باوجود امی میرے بڑے گھرانوں میں رشتہ دیتی، کیونکہ میری خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی انکار نہ کر سکتا تھا۔ مگر میرے ساتھ ایک عجیب سی حرکت ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی رشتے والے مجھے دیکھ کر جاتے، میرے پاس ایک انجان نمبر سے میسیج آتا کہ رشتے کے لیے انکار کر دو۔ یہ میسیج پڑھتے ہی میں بہت بری طرح سے ڈر جاتی۔ آخر کون تھا جو مجھے اس طرح کے میسیج بھیج رہا تھا؟ مجھے اپنی بہنوں پر شک ہوتا۔ ایک روز جب سب اکٹھے بیٹھے تو میں نے اس نمبر پر میسیج کیا اور فوری جواب موصول ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں واقعی ڈر گئی کہ مجھے ڈرانے والی میری بہنیں نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر رات کو عجیب عجیب میسیج آتے رہے۔ میں نے وہ سم توڑ دی اور بازار سے دوسری سم خرید لی۔ پھر آفس میں بھی گئی، نمبر پر کسی کو نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی میرے نمبر پر بھی ایسے ہی میسیج آتے، میں ڈر جاتی۔ شادی کے دن قریب تھے۔ میری اماں نے نہ جانے بہنوں کو کیا کہہ کر سمجھایا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھیں اور اب میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ لڑکے والے اتنے امیر تھے کہ انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی، اسی لیے میری امی ابو نے بھی انتظام شادی ہال میں کیا تھا۔ میری امی نے مجھے دلہن والے روم میں بٹھا دیا، اس لیے میرے امی ابو نے بارات کا انتظام شادی ہال میں کیا تھا۔ جیسے ہی بارات آئی تو میرے ابو میرے پاس آئے اور مجھے چادر پہنا کر سب سے چھپا کر گھر لے آئے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ان کے اشارے مجھے کچھ سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میری امی بھی آ گئیں اور میرے پاس آ کر بہت روئیں اور بولیں، بیٹا لڑکے والوں نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں گھر بھیج دیا تھا۔ میرے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا، مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے وجہ پوچھی تو امی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دیا۔ میں بری طرح لرز گئی۔ میری امی نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ امی بولیں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ پھر میری امی نے مجھے موبائل پر ایک تصویر دکھائی جس میں کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ تصویر میری ہی تھی، مگر میں اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی۔ امی کے پاس ایسی بہت سی تصویریں تھیں۔ مجھ پر بہت غصہ کیا تھا، مگر میں سچ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ میں بہت رو رہی تھی۔ اگلے دن اپنا چہرہ دیکھا تو میرا منہ سوجا ہوا تھا اور میرے جسم کا حصہ درد کر رہا تھا۔ میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے بات نہ کی اور گھر میں کسی نے بھی مجھ سے بات نہ کی۔ پھر مجھ پر ایک راز کھلا کہ کل بارات والے دن میرے والدین نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری جگہ میری بہن کی رخصتی کر دی۔ میں بہت غمزدہ تھی، لیکن میری امی نے غصہ ختم کر کے مجھے واپس نوکری پر بھیج دیا۔ مگر نوکری پر جانے کے بعد مجھے میری سہیلی جو شادی پر آئی تھی، اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری امی نے بارات میں یہ شور مچایا تھا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ بھلا میری امی ایسا کیوں کریں گی؟ لیکن پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ ابو مجھے اچانک ہال سے گھر کیوں لے کر آئے تھے؟ یہ سب کچھ میرے سامنے بھی ہو سکتا تھا۔ خیر، میری امی نے 1 ماہ بعد وہ محلہ چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور دوسرے محلے میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ پھر امی نے مجھ سے کہا، اب تمہاری وجہ سے تمہاری دوسری بہنوں کے بھی رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے میں سب سے پہلے تمہیں ہی فارغ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے اور ایک بار پھر میرا بہت بہترین رشتہ آ گیا۔ امی ابو دونوں نے ڈرایا کہ اگر میں نے اس بار کوئی
غلط حرکت کی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں ڈر گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امی نے ایک بار پھر بہت بڑے ہال میں میرا نکاح کیا۔ میں دلہن کے لباس میں بالکل تیار کھڑی تھی۔ میری کزن میرا فون لے کر آئی اور بولی تمہارے کسی چاہنے والے نے فون کیا ہے۔ میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آواز سنتے ہی میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم صرف میرے لیے ہی بنی ہو۔ میں نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اس بار بھی میں دلہن والے روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک ابو آئے، چادر پہنا کر گھر لے آئے۔ اس بار تو میں نے گاڑی میں بہت شور مچایا، مگر ابو نے میری ایک نہ سنی اور اشاروں میں کہا کہ تم گھر چلو، تمہاری ماں نے تمہیں بتاتی ہے۔ میرے ابو امی کے غلام بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کی تھی کہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ سب امی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا، اور امی نے مجھے گھر آ کر بہت مارا اور بولی تیری وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں، تو لڑکوں سے دوستی کرنے سے باز کیوں نہیں آتی؟ میں کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، مگر میرے والدین کو میری بات پر یقین نہیں تھا۔ اگلے ہی دن امی نے وہ گھر پھر خالی کر دیا اور دوسرے علاقے میں گھر لے لیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں ایک ہفتے کے بعد کام پر گئی اور وہاں مجھے میری دوست نے پھر وہی بتایا کہ میری امی نے حال میں شور مچا دیا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ اس بار بھی مجھے سمجھ نہیں آئی میرے والدین یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی اسی دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اس بار میری سہیلی چلی گئی۔ میری بارات آ گئی تو اچانک ہی ابو میری سہیلی کو چادر پہنا کر گھر لے گئے اور میری امی پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگیں اور پھر اچانک لڑکے والے امی پر غصہ کرنے لگے۔ میں سب دیکھ تو رہی تھی مگر ان کی آوازیں مجھ تک نہیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھی اور منہ پر نقاب لیے کسی سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ چکرا گیا کہ میں تو بھاگی ہی نہیں ہوں۔ وہ عورت دوبارہ بولی اور اب کی بار میرے کان پھٹنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی تو بھاگ جاتی ہے، نہ جانے یہ لوگ اس کی شادی کیوں کرتے ہیں، ایسی بیٹی تو مار ہی دینا چاہیے۔ مجھے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والدین ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ امی دولہے کے ساتھ بیٹھ کر بہن کا نکاح پڑھا رہی ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے تھے ارے دیکھو دلہن بھاگ گئی ہے، ماں عزت بچانے کے لیے اپنی 16 سالہ بیٹی کا نکاح کر رہی ہے۔ میں بے چینی سے اسٹیج پر دیکھنے لگی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو میں وہاں سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں جب گھر پہنچی تو مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا فون ملایا تو اسی نمبر سے میسیج آئے ہوئے تھے، لکھا تھا تم صرف میری ہو۔ مجھے انتہائی غصہ آیا اور میں نے غصے میں اس نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ساتھ والے کمرے سے فون بجنے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو میرے بھائی کا فون بج رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جس نمبر سے فون آ رہا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی شاید جلدی میں اپنا فون گھر بھول گئے تھے۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا کہ شاید غلط نمبر ملایا ہو، لیکن جب میں نے دوبارہ اس نمبر پر فون کیا واپس میرے ہی بھائی کا فون بجا۔ میرے ہاتھ سے میرا فون گرا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا اپنا سگا بھائی میرے ساتھ اتنی غلیظ اور واہیات حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا موبائل کھول کر میسیج دیکھے تو میسیج اسی کے نمبر سے کیے گئے تھے۔ کچھ سوچ کر جب میں نے بھائی کی الماری کھولی تو وہاں مجھے بہت سی تصویریں ملیں جن میں کئی مختلف لڑکوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی۔ یہ سب تصویریں 2 نمبری سے بنائی گئی تھیں۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کا موبائل دیوار پر دے مارا، میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں آئی اور اپنی سہیلی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ابو اس سے کمرے میں بند کر کے واپس شادی ہال جا چکے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی کو گھر بھیج دیا اور خود کمرہ بند کر کے رونے لگی۔
کچھ دیر بعد امی آ کر دروازہ بجایا تو میں نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ مجھ پر خوب چلائیں لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ وہ مجھے بہت مارتیں اور میری ایک نہ سنتی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں کمرے سے نکلی۔ صبح سے ایک لقمہ میں نے نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت سے برا حال تھا، لیکن میں جانے لگی تو مجھے امی کے کمرے سے آوازیں آئیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر سے میرے بھائی کی آوازیں آ رہی تھیں اور جو وہ کہہ رہا تھا وہ سنتے ہی ایک بار پھر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ میری امی سے کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ سائمہ کو سب پتہ چل گیا ہے، میرا فون بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری امی ہنسی اور بولیں، ارے پتہ چل گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی اسے بتانا ہی تھا۔ تو میرا بھائی بولا، اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے نہ مانے تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی، بھلا بھائی بہن کی شادی کیسے ممکن ہے؟ تب میری امی بولی، ارے کیوں نہیں کرے گی، میں کرواؤں گی شادی۔ میرا بھائی بولا، امی مجھے کسی بھی حال میں سائمہ سے شادی کرنی ہے۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں چونکے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا اور ان کے قریب جا کر اپنے بھائی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ میں چلائی تو میری امی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اچانک ابو کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ شور مچانے لگے تھے کہ امی نے انہیں اشاروں سے چپ کروا دیا اور پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بھائی نے غصے سے دیکھا، پھر ایک دم ہنسنے لگا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ امی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور کہنے لگی، کل تیرا نکاح ہے میرے بیٹے شریف کے ساتھ، تم لازمی نکاح کرو گی۔ میں امی کو دیکھنے لگی اور چلائی، امی بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ سنتے ہی میں بے جان سی ہو گئی۔ مجھ پر تو اٹھنے تک کی ہمت نہ رہی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے ہم نے ایک عورت کو اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے کے لیے دیا تھا۔ وہ بیوہ تھی اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس عورت نے کسی طرح میرے گونگے اور بہرے شوہر کو اپنے جھوٹے پیار میں پھانس لیا اور پھر مجھ سے چوری اس عورت نے میرے شوہر سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد وہ عورت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی بیٹی کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میرے شوہر نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا۔ شوہر نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ وہ عورت میری دوسری بیوی تھی۔ یہ سن کر میں نے بہت غصہ کیا، مگر اب ہنگامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ عورت جو میری سوتن تھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مجھ سے اس کی بچی کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے یتیم خانے میں دینے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے دوسرا نکاح کرتے وقت اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر اپنا مکان اس بچی کے نام کر دیا تھا، اور اب 18 سال کی عمر سے پہلے اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہوتا تو گھر کسی اور کو بھی نہیں ملے گا۔ مجھے ایک بار پھر زہر کا گھٹ پی کر خاموش رہنا پڑا۔ اسی لیے 18 سال تک میں نے اس پر اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ توجہ دی۔ بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بچی خوبصورت بھی ہوتی گئی اور پھر میرے دماغ میں بہت سی باتیں آنے لگیں۔ اتنے سال برداشت کرنے کے بعد نہ صرف گھر نام کروانا مجھے کم لگا، تعلیم دلوائی اور نوکری کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میری شوہر کی آمدنی بہت کم تھی، اس لیے ہمیں کوئی سہارا چاہیے تھا جو ساری عمر ہمارا بوجھ اٹھا سکے۔ مجھے یقین تھا کہ اس لڑکی کی خوبصورتی پر کوئی بھی اسے کام پر رکھ لے گا، اس لیے میں نے اس لڑکی پر اپنا پیسہ لگایا، اسے پڑھایا، بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتی رہی، لیکن مجھے کوئی بھی رشتہ نہ ملا کیونکہ رنگت سانولی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور منصوبہ آیا اور میں نے اس لڑکی کو دکھا کر اس کی خوبصورتی کو پیش کر کے بڑے بڑے گھروں میں رشتے کیے اور بارات والے دن اس کی بھاگ جانے کی افواہ پھیلا دیتی۔ بہت شور مچاتی، زیادہ باراتیوں کا انتظام بھی اسی لیے کرتی۔ دولہے کی طرف سے بہت سارے لوگ آئیں اور اپنی عزت کے ڈر سے مجبور ہو کر میری دوسری بیٹی کو قبول کر لیں، یعنی میں اپنی دوسری بیٹی کو دلہن بنا کر اس کے ساتھ نکاح کروا دیتی۔
جب میری بیٹیوں نے شور مچایا کہ امی آپ یہ غلط کر رہی ہیں، اور میرا شوہر یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے سب کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی جانتا تھا اور اس لڑکی کے حسن کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا وہ، اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کو تو ویسے بھی ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنے کا سوچا ہوا تھا۔ ساری حقیقت سننے کے بعد میری آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگیں، کیونکہ وہ لڑکی جس کے بارے میں امی بتا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ میری امی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کہا تمہارا نکاح کل میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ میرا باپ بھی چپ تھا، وہ بھی کچھ نہ بولا۔ میں پوری رات کمرے میں روتی رہی اور میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے کوئی راستہ نہ ملا، کیونکہ امی نے تالے لگائے ہوئے تھے۔ میرا نکاح عصر کے بعد تھا، لیکن امی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آئیں اور پہلے ہی مجھے جلدی سے تیار کرنے لگیں۔ میں رونے لگی تو مجھے غصے سے چپ کروا دیا اور ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ مجھے ایک اور صدمہ لگا، کیونکہ میرے آفس کے باس میرے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھیں اور وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ میں دنگ رہ گئی کہ امی نے اس بار پھر بڑی چالاکی سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور شادی اگلے ماہ رکھ دی۔ شریفہ نے آدمی پر بہت غصہ کیا، لیکن امی نے یہ بول کر اسے سمجھایا، ارے 1 مہینے کی بات ہے، چھوٹی کی بھی شادی ہو جائے گی۔ مجھے بہت رونا آیا۔ میری کسی نے نہ سنی۔ 1 مہینے بعد امی نے وہی سب ڈرامہ کیا اور مجھے دھمکایا، اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مگر اس بار ابو میرے پاس آئے، مجھے گلے سے لگا لیا۔ شاید مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، بس اشاروں سے کہہ رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا، اب نہیں ہونے دوں گا، تم اپنا حق مت چھوڑو، اسٹیج پر چلے جاؤ۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں اس گھٹیا گھر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی اور باہر نکل گئی۔ میری امی نے یہ شور ڈالا تھا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ جب میں گھر آئی اور روتے ہوئے بے ساختہ اس مرد کے منہ پر تھپڑ دے مارا جو میری ماں ہونے کا ڈھونگ کرتی تھی، سب حیران رہ گئے۔ میرے والد بھی چپ کر کے ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ سب پہلے تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر ماں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہونے والے شہباز شریف نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور غصہ کیا۔ تب میں نے رو رو کے سب کے درمیان ساری حقیقت بتا دی۔ میری امی کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ چلانے لگیں، پر کسی نے ان کا یقین نہ کیا، کیونکہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں، جبکہ میرے ہونے والے شوہر پولیس کو بلانے لگے، پر میں نے منع کر دیا۔ پھر میرا نکاح ہو گیا۔ میری امی ماتم کرنے لگیں۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے وہ گھر جو میرا نہیں تھا وہ پھر سے اپنے والد کے نام کر دیا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور اب میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری امی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر پر بیٹھی ایک بانجھ تھیں، اس لیے اس کے شوہر نے اسے نہیں رکھا، اور ایک کو میری شادی والے دن ہی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ ساری حقیقت جان چکے تھے اور ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میری سوتیلی ماں ان کے لیے پریشان تھی۔ میرے والد اکثر چھپ کر مجھ سے ملنے آتے، وہ اب بھی مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ تو بے زبان ہیں، انہوں نے تو میری بیوہ ماں کو سہارا دیا تھا، اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو لوگ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اپنے ہی بنائے ہوئے گڑھے میں خود گر جاتے ہیں۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔